अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाक सऊदीया ताल्लुकात के हवाले से और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा से खुसूसी अहमियत के हामिल रहे हैं। और हालिया दिनों में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हमने ये देखी जब पिछले दिनों हमने देखा कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने कैबिनेट के कुछ मेंबर्स के साथ सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान MBS ने उनका इस्तकबाल किया। बेहद खुशगवार ये मुलाकात रही और उसी के तसलसल में अगर हम देखें कि जितनी कोशिश की गई है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, इससे पहले भी जो उनका दौर था PDM हुकूमत, उसमें जो दीगर ममालिक के साथ वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहते थे, उसी तसलसल को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी इस विज़िट के बाद हमने देखा कि आज एक बहुत अहम विज़िट जो वज़ीर ख़ारिजा हैं सऊदी अरब के, उनकी सरबराही में, फैसल बिन फरहान साहब की सरबराही में एक बड़ा हाई लेवल का डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान अभी कुछ देर पहले पहुंचा है और इसहाक डार साहब ने उनका इस्तकबाल किया है। यकीनन ये एक पाकिस्तान के, अगर हम मईशत की बात करते हैं, पाकिस्तान के इक़्तिसादी हालात की बात करते हैं, ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हैं। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से जो कोशिशें की जा रही हैं यकीनन वो भी काबिल सताइश हैं। इससे अब हम ये बात करेंगे इस वक्त प्रोग्राम में कि इस डेलीगेशन का पाकिस्तान में इस विज़िट के क्या सिग्निफिकेंस है, मकासद क्या है, पाकिस्तान की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हम $बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और SIFC के अंडर बहुत सारे जो नए शोबे जो है जिनका आगाज़ किया गया है, उन्हें ओपन किया गया है, उसमें भी सरमायाकारी जो है इस वक्त हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनके साथ चूँकि वज़ीर ज़राअत हैं, वज़ीर सरमायाकारी हैं, तवानाई हैं और इसके अलावा जो दीगर वज़रा उनके साथ मौजूद हैं, वज़ीर ख़ारिजा जो सऊदी अरब के हैं उनके साथ, तो यकीनन ये बहुत सारी ऐसे अहम प्रोजेक्ट्स पे काम होने जा रहा है, चाहे वो रेकोडिक के मामलात हों, चाहे वो हम गवादर में ऑयल रिफाइनरी के हवाले से बात करें या दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं, यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। ये सारी चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और पाक सऊदीया ताल्लुकात जो हैं वो आगे किस नहज पर हम देखेंगे आने वाले दिनों में, इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ साहिर खलील साहब मौजूद हैं, हमारे साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं और हमायूं खान साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों हज़रात का बेहद शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाफिज़ साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। बड़ा ये अहम आज का विज़िट है, एक बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, सऊदी अरब का, और दुनिया भर की निगाहें, आपको पता है कि जब इस किस्म का कोई वक्त होता है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जब ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनकी नज़रें होती हैं। सबसे पहले एक बहुत अहम चीज़ ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कोशिशें जो हैं ज़ाती तौर पे जो उन्होंने की हैं जी, वो रंग ला रही हैं और वो इसमें शामिल है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये डेलीगेशन आज पाकिस्तान में मौजूद है, इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से क्या कहें? देखिए नाहिद, बात यह है, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से खसूसी अहमियत के हामिल रहे हैं। एक तो हरमैन शरीफैन की वजह से पाकिस्तान में सऊदी अरब के हवाले से बहुत एहतराम के जज्बात और रिश्ते मौजूद हैं। उसके अलावा ये है कि हर हुकूमत के दौर में सऊदी अरब के साथ ताल्लुक, लेकिन आपने देखा कि एक हालिया पेशरफ्त हालिया दिनों में कि गुज़िश्ता हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया सऊदी अरब का और वहाँ उनकी गैर मामूली पजीराई हुई और उसके नतीजे में एक हाई लेवल डेलीगेशन, मतलब तकरीबन एक हफ़्ते का टाइम गुजरा है। एक हफ़्ते के बाद सऊदी अरब की जानिब से फैसल बिन फरहान जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनकी क़यादत में एक बहुत बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान पहुँचा है। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब की हालिया जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है उसमें ये सबसे बड़ा डेलीगेशन है जो आज पाकिस्तान पहुँचा है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें 5 मुख्तलिफ शोबों के और अहम शोबे हैं, वो उनके वज़रा मौजूद हैं, जिसमें एनर्जी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें मादनी वसाइल जो हैं शामिल हैं। इनके वज़ीर जो हैं वो साथ आए हैं और उनके साथ एक बहुत सीनियर हुकाम के डेलीगेशंस मौजूद हैं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, सऊदी फंड मिशन के हुकाम मौजूद हैं। तो ये देखिए, पाकिस्तान में जो सरमायाकारी के मौक़े जो ओपन किए गए हैं और ख़ास तौर पर जब मियां शहबाज शरीफ गुज़िश्ता साल जून में उन्होंने SIFC कायम किया PDM की हुकूमत में, उसके ज़रिए कुछ नए शोबे ओपन किए थे और उसमें खलीजी ममालिक ख़ास तौर पर जो है सऊदी अरब ने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया था। और मियां शहबाज शरीफ के जो खसूसी ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, वो अब एक नया पहलू बदल रहे हैं, नई शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो डेलीगेशन आया है, इसने पाकिस्तानी हुकाम के साथ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो हमारे हम मनसब वज़रा हैं उनके साथ मीटिंग्स है और फिर इसके ज़रिए
देखिए जो रेकोडिक में उनकी सरमाया कारी के इम्कानात उनके वसी हो रहे हैं। अच्छा सर मुझे इजाज़त दे, मैं ये चाहूँगी कि हम तफसील से बात करें कि किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम होने जा रहा है। अरबों डॉलर की सरमायाकारी हो रही है, यकीनन एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, खुशाइन चीज़ है। साफ़ी साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो अरबों डॉलर की सरमायाकारी हम इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये जो हाई लेवल का डेलीगेशन मौजूद है, बल्कि इससे थोड़ा सा पीछे जाएँ, जो हम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी इशरे की मैं बात कर रही थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे, जिस भरपूर तरीके से उनका वहाँ पर इस्तकबाल किया गया, जितनी खुशगवार मुलाकातें हुई, इसको उसी का एक तसलसल समझा जाए। शुक्रिया नाहिद। एक तो ये बात हमें जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये जो मौजूदा क़यादत है मुस्लिम लीग नून की क़यादत में जो हुकूमत कायम है, इनका सबसे अहम नुक्ता जो पाकिस्तान की वक़ार और पाकिस्तानी अवाम की इज़्ज़त नफ्स की बहाली के लिए जो काम किया जा रहा है वो काबिल तारीफ़ है। आप इनकी सियासत से इख्तिलाफ़ ज़रूर करें, आप इनके तर्ज़ हुकूमत पे तनक़ीद का हक़ भी रखते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट जाता है कि पहली दफ़ा इन्होंने ये आवाज़ बुलंद की कि पाकिस्तान को अब एड नहीं ट्रेड की ज़रूरत है, और उन्होंने ये नारा नहीं लगाया, बल्कि आप उनकी गुज़िश्ता 16-17 महीने की हुकूमत देखे, PDM की इतनी बड़ी जो इत्तेहादी हुकूमत थी, उसके बीच में जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो उससे पहले वाली हुकूमत हमें ये ख़तरनाक बात बता चुकी थी कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर रहा है या कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब और उनकी उस जो प्रीवियस टीम थी, उन्होंने शबाना रोज़ मेहनत की और पाकिस्तान की मईशत को दिवाला होने से बचाया। फिर जिस तरह हाफिज़ साहब ने आपको याद दिलाया कि इस SIFC का क़याम अमल में लाया, पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने की कोशिश की। पहली फुर्सत में या पहली मंजिल में उन्होंने नो डाउट कि हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था कि IMF के साथ पास हम जाते, IMF के साथ गए। अभी IMF की रिपोर्ट ये आ रही है कि यूरो बॉन्ड से लेकर पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम को ना सिर्फ PDM की प्रीवियस गवर्नमेंट ने बल्कि निगरान हुकूमत ने भी उस तसलसल को बरकरार रखा, और मौजूदा माशी टीम ने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इसलिए हमें वाशिंगटन से ये खबरें मौसूल हो रही है कि इस वक्त हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वहाँ पे मौजूद है, वो पहुँच गए होंगे, और जो स्प्रिंग उनकी जो मीटिंग है उसमें पाकिस्तान एक नए बेल आउट प्रोग्राम के हवाले से किसी डाउट का शिकार नहीं है, और हमें तवक्को है कि वो प्रोग्राम बहुत आसानी से पाकिस्तान हासिल कर लेगा। ये पस मंज़र बताने की ज़रूरत इसलिए थी सऊदी अरब के तनाज़ुर में कि ये बहुत ही एक स्टेप बाय स्टेप और एक स्ट्रेटेजिक अंदाज में शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम का ये कारनामा है कि आज हम ये बात सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की एक बड़ी क़ुव्वत, बल्कि दुनिया की एक बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत, जिनके जो रिज़र्व है उसकी मालियत करबों डॉलर की है, यानी सऊदी अरब की मैं बात कर रहा हूँ, वो उनका एक आला सतही वफ़द पाकिस्तान आ रहा है, जिसमें कई वज़रा और अहम वज़रा जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन फरहान जो है उनकी सरबराही में एक टीम पाकिस्तान पहुंची है। पाकिस्तान ने उसका भरपूर अंदाज से इस्तकबाल किया है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स को देखें, मैं ये कोई ऑफिशियल बात नहीं कर रहा, कल पाकिस्तान के मुअक्कर अखबार में ये ख़बर छपी थी कि सऊदी अरब और सऊदी कंपनीज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में, जिसमें ऑयल रिफाइनरी शामिल है, जिसमें आपके जो मादनियात शामिल है, आपके सोने और तांबे के कान शामिल है, इस शोबे में कम से कम 21 अरब US डॉलर सरमायाकारी करने की जो है उनकी एक प्रोग्राम है। इस पे सिर्फ 14 अरब डॉलर जो है वो आपके ऑयल रिफाइनरीज की सूरत में सऊदी अरब दिलचस्पी रखता है। और इससे पहले आप जानती है कि SIFC के तहत भी मिडिल ईस्ट, और जिसमें बड़ा किरदार और बड़ा हिस्सा जो है सऊदी अरब का था, उसमें भी 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की पाकिस्तान के साथ बातचीत बिल्कुल चल ऐसे रही ही है। और इससे भी एक बड़ी बात, फिर शायद हुमायूं साहब को आप ज़रूर शामिल करेंगी, कि जो पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक में मौजूद ज़खायर है, उसमें सऊदी अरब का 3 अरब डॉलर मज़ीद इजाफा करने की जो हमारी एक तवक्को है, उसमें भी बड़ी पेशरफ्त हुई है, यानी 2 अरब से बाद 5 अरब पे चली जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत। मैं आगे जाके एक्सपेक्टेशंस पे बात करूंगी कि अब इस विजिट के हवाले से या ओवरऑल हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। हुमायूं साहब,
جب پچھلا دور حکومت تھا شہباز شریف صاحب کا PDM دور حکومت میں، آپ کو پتا کہ تب مسائل بہت زیادہ تھے، بڑے گمبھیر مسائل تھے، معاشی طور پر ہم بہت الجھے ہوئے تھے. لیکن اب جب واضح مینڈیٹ ملا ہے، اب شہباز شریف صاحب جب میدان میں ہیں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے سعودی عرب کا جو ان کا وزٹ، اور اسی کے تسلسل میں آج جو ایک بڑا وزٹ پاکستان میں ہوا ہے، جو پہنچے ہیں وزیر خارجہ سعودی عرب کے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی کتنی اہمیت ہے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں معاشی طور پر؟ تھینک یو ناہید. میرا خیال ہے جو صافی صاحب نے کہا اور اس سے پہلے حافظ صاحب نے کہا، یہ تسلسل ہے پاکستان کی جو اچھی جو فارن پالیسی. اور اب چونکہ ہمارا اس وقت کا فوکس اور جو پچھلی گورنمنٹ جس کا آپ نے ذکر کیا جب PDM کی گورنمنٹ تھی، تو وہ فوکس انٹائرلی جو تھا وہ اکنامک جو ہے ری انویگریشن تھا پاکستان کی اکانومی کا. وہ 16 مہینے کا ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا جس میں IMF کے پچھلے پروگرام کو اس کی جو غلطیاں تھیں اس سے جان چھڑانا تھا، پھر ایک نیا تھا. اور وہ لوگوں کو لگتا یہ تھا کہ جس طرح حکومت آئی ہے تو ایک دن میں ہی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں اور بہت بڑے ایشوز ہیں، اور ہماری اکانومی کے بہت اسٹرکچرل مسائل بھی ہیں. تو میرا خیال ہے اس تسلسل سے اگر آپ اس ٹرپ کو دیکھیں تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا جو عید سے پہلے کا جو ٹرپ تھا رمضان کے دوران، اور پھر وہاں جو ڈسکشن ہوئی جس میں رشید صاحب نے ذکر کیا ریکوڈیک کا، اور ابھی حافظ صاحب نے بتایا، یہ اگر آپ صرف اس ڈیلیگیشن کی کمپوزیشن دیکھ لیں، آپ کے پاس واٹر اینڈ ایگریکلچر کے جو ہیں منسٹر آئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس انڈسٹری اور منرل ریسورسز کے منسٹرز ہیں، آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے ڈپٹی منسٹرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ہیڈ آف اسپیشل کمیٹی جو ان کی ہے، اور پھر اسپیشل انویسٹمنٹ کی، اور اس کے علاوہ اور جو ایسے سینئر آفیشلز ہیں منسٹریز کے. تو یہ اس وقت کے ٹرپ کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں تو SIFC جو ہمارا پلان 2 تھا اکانومی کو ریوائیو کرنے کا، اب وہ پلان 1 اور 2 مرج ہو چکا ہے. ہماری اکانومی کے بہت بڑے مسائل ہیں، اور آپ اس گورنمنٹ کو جو پچھلی گورنمنٹ تھی اور اب اس کے اس تسلسل کو دیکھیں تو اس میں جیسے ہی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کے جو پورٹ آف وزٹس ہوتے ہیں ڈپلومیٹکلی، ہم ہمیشہ سعودی عربیہ، ٹرکی، اس کے ساتھ ساتھ چائنا، یہ وہ 3-4 ممالک ہیں جس میں سب سے پہلے ہم وزٹ کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر نے اس تسلسل کو جاری رکھا. اب جو ہے موسٹ لائکلی ان کا اگلے مہینے میں جو ہے چین کا بھی ایک وزٹ ایکسپیکٹڈ ہے. تو یہ ڈیلیگیشن بیسکلی اس ٹریجیکٹری کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ ان 4 کی ایریاز کے اندر، اور ابھی صافی صاحب نے تو جو بتایا SIFC کا جو مین آبجیکٹیو تھا وہ اگلے 3 سے 5 سالوں میں ہم نے $70 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے اٹریکٹ کرنی ہے، اور 4 ایریاز آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اکنامک ری انٹیگریشن اور ری انویگریشن کا جو پروسیس ہے اس میں موجودہ جو گورنمنٹ ہے PMLN کی گورنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے اتحادی ہیں، انہوں نے دے ہٹ دا نیل ایگزیکٹلی کہ ہم نے کن کن ایریاز کے اندر کرنا ہے. آپ نے ایگریکلچر کے اندر انویسٹمنٹ کرانی ہے جو کہ فوڈ باسکٹ پاکستان کی جو ایک بہت بڑی ہے. اس کے علاوہ آپ نے منرلز کا جو پاکستان کا دنیا کے اندر سمجھا جاتا ہے، اور پھر ہم نے CPEC کی ایکسٹینشن افغانستان کے ساتھ بڑھانے کی ہم بات کر رہے ہیں. کل جو ہے چینی جو سفیر ہیں ان کا ایک آرٹیکل اخبار میں چھپا، بڑا انٹرسٹنگ وہ آرٹیکل تھا جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا جو 10th اینیورسری آف نیشنل سیکیورٹی ہے، پاکستان بھی اب نیشنل سیکیورٹی کی جو ہیومن سیکیورٹی کے کانسیپٹ ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کی زندگی کو کس طرح بہتر بنانا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو ساری چیزیں کمبائن کر کے پاکستان کی فورن اور اکنامک پالیسی کو دیکھیں تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اب اس گورنمنٹ کو مینڈیٹ ملا ہے، تو انہوں نے اس مینڈیٹ کے اوپر سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اپنے دوست ممالک کو پاکستان میں انوائٹ کر کے پرائورٹی سیٹ کر لی ہے کہ ہم نے کس سیٹ ہو طرح چکی سے آگے بڑھنا ہے. اب ہم نے انویسٹمنٹ جو لے کے آنی ہے اس ملک میں. اب اصل چیز یہ ہے، اب اس پہ مزید کس طرح سے آگے بڑھیں گے. میں اسی ڈیلیگیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. فیصل بن فرحان صاحب جو ہیں پاکستان میں موجود ہیں، وزیر خارجہ سعودی عرب کے، تو بڑی اہم ملاقاتیں بھی ان کی طے ہیں. وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوگی، پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ہوگی، پھر SIFC کیپیکس کمیٹی کا بھی. تو اوور آل جی بالکل کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں منرلس کی بات کر رہے ہیں، ہم ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں، ریکوڈک کی آئل ریفائنری کی بات کر رہے ہیں، ٹورزم کو بھی اس وقت ہٹ کیا جا رہا ہے، اس پر بھی کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پرائم منسٹر نے جو میٹنگ ہولڈ کی ہے اور پریزائڈ کی تھی اس میں 2 نئے سیاحتی مقامات جو ہیں وہ کھولنے کی منظوری دی گئی ہے جو KPK میں کھلیں گے، اور اس میں سعودی عرب جو ہے وہ فنڈنگ کر رہا ہے. $3 بلین کی فنڈنگ جو ہے وہ سعودی عرب صوبہ KPK میں سیاحتی مقامات، 2 نئے سیاحتی مقامات اوپن کرنے کے لیے وہ فنڈنگ کرے گا. اور یہ سیاحتی مقامات ایبٹ آباد، ٹھنڈیانی اور مانسیرا میں بنائے جا رہے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف انٹرنیشنل ٹورزم کو فروغ ہوگا بلکہ اس سے آگے جو شمالی علاقے ہیں ہمارے ناردرن ایریا اس کے لیے راستے صاف ہوں گے، اور وہاں سیاحتی جو ہمارے وزٹس ہیں
सयाहती विजिटर्स, उनकी आमदोरफ्त में भी इजाफा होगा। फिर ये देखें कि जो सऊदी डेलीगेशन है वो ख़ास तौर पर जो नए शोबे पाकिस्तान ने जो नए शोबे SIFC के ज़रिए खोले हैं उसमें दिलचस्पी ले रहा है, जिसमें गवादर में एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाने का प्रोग्राम बनाया गया है, उसके लिए फंडिंग हो रही है। फिर दूसरा ये है कि उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो SIFC ने एग्रीकल्चर में नए शोबे खोले हैं, IT में नए शोबे खोले हैं, उसमें दिलचस्पी आ रही है। और ना सिर्फ सऊदी बल्कि जो खलीजी दीगर ममालिक हैं, कतर है, UAE है, बहरीन है, उनकी तरफ से भी दिलचस्पी आ रही है। और पाकिस्तान देखिए इस वक्त पाकिस्तान का रीजनल सिक्योरिटी में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल बन गया है और पाकिस्तान की जो एक लीडरशिप सलाहियत है एक कंट्री की हैसियत से वो उभर रही है दुनिया में। और यही वजह है कि आज दुनिया ना सिर्फ अहले पाकिस्तान में एक नया एतमाद पैदा हुआ है बल्कि इससे दुनिया भर में एक पाकिस्तान को एक नया मुकाम भी मिला है और दुनिया भर के सरमायाकार जो है पाकिस्तान की जानिब अब रुख करने का इम्कानात जो है वो तलाश कर रहे हैं। ज़्यादा बढ़ गए हैं ये देखिए ना सिर्फ ये है कि इस दौरे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में वसअत होगी, दो तरफा ताउन बढ़ेगा, बल्कि इसके ज़रिए रीजनल सिक्योरिटी के बहुत से जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उसमें भी डिस्कशन हो रही है और उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब यकीनन खित्ते में अमन के क़याम के लिए ज़्यादा अहम किरदार अदा करने के काबिल हो सकेंगे। ठीक है, अभी मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे कि कितना अहम ये दौरा है, इसके हवाले से हमने गुफ्तगू की है। पाकिस्तान के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अपने मौशी हालात को देखते हुए, इक़्तिसादी हालात को देखते हुए, और किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं यकीनन उसको भी पहले भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है हुकूमत। और खलीजी ममालिक के साथ भी जो एक विजन है शहबाज शरीफ साहब का इक़्तिसादी तौर पर और जो सिफारती सतह पर मामलात को बेहतर करने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज़ पर। दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, इसी तरह मुआशी बहाली के एक नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। तर्ज़ तकल्लुम, तर्ज़ तखातुब आ गया है, फैल गया है, शिद्दत हिद्दतें आ गई हैं, उसको तो मिनिमाइज और नॉर्मलाइज तो करना है। तमीज़ और अखलाक के दायरे में होना चाहिए सब कुछ। आप अपना इज़हार तमीज़ और अखलाक के साथ भी बता सकते हैं। यूथ सबसे अहमियत, इसके लिए क्या चीज़ें हैं जो असम्बली में जाकर कह सकते? हमें ठोस इकदाम उठाने चाहिए। कोई यूथ को हम इंगेज करें, ख्वाह वो स्पोर्ट्स की तवस्सुत से हो, स्कॉलरशिप की तवस्सुत से हो या स्किल डेवलपमेंट की तवस्सुत से हो। सबसे पहले पाकिस्तान की बात हो, असेंबली के अंदर पार्टियों की बात में हो। इलेक्शंस का होना और पार्लियामान का बनना, ये मेरे ख्याल से ये पहली जीत है। वेलकम बैक टू द शो। और जो हम गुफ्तगू कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। साफ़ी साहब, इस विज़िट के हवाले से आप बात करें या ओवरऑल जो कोशिशें इस वक्त हुकूमत की तरफ से की जा रही हैं
پاکستان کے اقتصادی معاملات، معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیا فورسی کرتے ہیں آپ؟ ہمارے جو معاشی معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے اس قسم کے وزٹس اور جو دیگر ہمارے دوست ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، یہ چائنا ہے، ان کے ساتھ جو کوششیں کی جا رہی ہیں، تو کیا حالات آپ کو لگ رہے ہیں اچھی خبریں ہیں آنے والے دنوں میں ہمارے لیے؟ سب سے پہلے چائنا کی پالیسی وہ معین صاحب نے جی مختصراً بیان کیا. وہ آرٹیکل جو کل چھپا ہے چائنیز ایمبیسڈر کا، وہ دیکھنے کے لائق آرٹیکل ہے، اور پاکستان کے ہر شہری کو اور پاکستان کے ہر پالیسی ساز کو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں چین کی ترقی کا ایک نچوڑ ہے. انہوں نے 3 بنیادی باتیں اس میں مینشن کی ہے: ہیومن سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی اور آپ کے انٹرنیشنل جو سیکیورٹی ہے پروجیکٹس کے، اور سی پیک کا خصوصی طور پہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے. اس وقت چونکہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے تو وہ کسی اور وقت پہ اس پہ بات کر لیں گے، لیکن اس میں جو آپ کا سوال ہے اس کے کئی جوابات پنہا ہے. اب سعودی عرب کی طرف ہم آتے ہیں. اب دیکھیں اسٹریٹجک تعلقات کس کو کہتے ہیں؟ اقتصادی تعلق، سفارتی تعلقات پاکستان کے درجنوں، بلکہ میرے خیال میں 100 سے زائد اور 150 سے زائد ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو حتیٰ کہ بھارت کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتا. بالکل ایسے ہی ہے. سعودی عرب جب سے پاکستان کا قیام آیا ہے، پاکستان کے ساتھ ہر مشکل وقت پہ سعودی عرب کا ساتھ رہا ہے. چین اور سعودی عرب 2 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. اس میں ترکی کو بھی آپ شامل کر لیجئے گا. لیکن شاہ سعود اور شاہ فیصل کے زمانے میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو بامی عروج پہ ان شخصیات نے پہنچایا، اور اس سے لے کر تاحال ہم اسٹریٹجک، سفارتی، اخلاقی، مذہبی ہر قسم کے تعلقات میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب بھی سعودی قیادت پاکستان آتی ہے، پاکستانی قیادت سعودی عرب جاتی ہے، تو یہ بات تسلسل سے کی جاتی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان ایک قوم کے مانند ہے، ایک ملت کی مانند ہے. اب بھی جب شہباز شریف صاحب گئے اور یہی بات ہوئی کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈ چاہیے، تو اس کے ہفتے 10 دن کے اندر آج سعودی عرب کا ایک بہت بڑا وفد پاکستان میں موجود ہے. پاکستان کے بعد آج پہلا ورکنگ ڈے تھا اور اس میں اتنی بڑی یہ پیش رفت جو ہے. بنگال کی جنگ کو دیکھ کے، آپ 65 کی جنگ کو دیکھ کے، آپ 70-71 کی لڑائی کو دیکھ کے، بھارت کے ساتھ جتنی بھی تنازعات دیکھ کے، آپ کشمیر کے مسئلے کو دیکھ کے، ہر جگہ اگر عملی طور پہ آپ کے ساتھ کوئی کڑا رہا، مالی اور ہر لحاظ سے، سفارتی طور پہ، وہ سعودی عرب ہے. آپ نے جب ایٹمی دھماکے پاکستان کے جو بہت بڑے لیڈر نواز شریف صاحب نے جب ایٹمی دھماکے کیے، اور چائنا بھی، تو اس موقع پہ جو پوری دنیا نے پاکستان سے منہ موڑ لیا تھا، تو سعودی عرب اس وقت سامنے آیا اور پاکستان کو تیل کی سپلائی کا جو ایک بہت طویل عرصے تک پاکستان کو تیل کی سپلائی ہوتی رہی، وہ سعودی عرب کی جانب سے ہوتی رہی. درست. اس کے ساتھ ساتھ چین نے بھی ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. اس وقت اگر ہم کرنٹ سچویشن میں دیکھیں پاکستان کو اس وقت دیکھیں IMF تیار ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ کے حوالے سے سیٹسفائیڈ ہے، آپ کا سٹاک مارکیٹ جو ہے پہلی دفعہ اٹھ رہا ہے اور تاریخ ساز وہاں پہ آپ کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ADP کی رپورٹ، آپ احد چیمہ صاحب کے بیان کو دیکھ لیجئے جو پچھلے ہفتے انہوں نے بیان جاری کیا، انہوں نے آپ پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے. آپ کا جو ہے نیکسٹ بیل آؤٹ پروگرام جو ہے IMF کی طرف سے تیار ہے اور آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. اس میں جب سعودی عرب کا اتنا بڑا وفد آ رہا ہے اور سعودی عرب کی سرمایہ کاری جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں $20 ارب سے بھی زیادہ انیشلی، اگر اس میں 20-25% سرمایہ کاری بھی وہ عملی ہوتی ہے، تو یہ سرکل جو ہے آپ کا، جو آپ کے IMF، ورلڈ بینک اور باقی جو اداروں پہ جو انحصار ہے، نہ صرف وہ کم ہوگا بلکہ پاکستان پہ دیگر سرمایہ کاروں کا اطمینان اور اعتماد اس میں اضافہ ہوگا. اور یہی ہم چاہتے ہیں. اگر ہم نے اپنے انفلیشن کو کم کرنا ہے، اگر ہم نے آنے والے بجٹ کو عوام دوست بنانا ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے، تو ہم نے اپنے ایکسپورٹ اور امپورٹ میں اس میں فرق کو ختم کرنا ہے. یہ سعودی سرمایہ کاروں کا یا سعودی وفد کا پاکستان میں آنے سے بھی آپ دیکھیں کہ آپ باقی ملک کی طرف سے دیکھیں گے اور سرمایہ کاری کے سیکٹر میں آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا فرق واقع ہوگا. اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف صاحب نے،
جنہوں نے ایک ماضی قریب کے ایک وزیر اعظم کی طرح ہمت نہیں ہاری، پاکستان کو سری لنکا بننے کی دہائی نہیں دی، انہوں نے نامساعد حالات میں ذمہ داری اٹھائی، ملک کو بچایا بھی اور ملک کو اب پٹری پہ بھی انہوں نے ڈالا ہے. تو ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں سعودی عرب جیسے ممالک اور چین جیسے ممالک کے تعاون سے پاکستان انشاءاللہ معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ ضرور کھڑا ہوگا، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ معاشی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں ہیومن سیکیورٹی پہ بھی اس پہ بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس پہ یہ موجودہ حکومت بہت سیریس بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب، SIFC کے تحت جو نئے شعبے اوپن کیے گئے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم نے پہلے بھی اس کے حوالے سے بات کی ہے، ذرا تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ ڈیٹیل میں بتائیے گا سعودی عرب کن کن سیکٹرز میں اس وقت زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے، وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اوور آل جب ہم بات کر رہے ہیں ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ٹریڈ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ایڈ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ کوششیں کرنی ہے کہ دوسرے جو ممالک ہیں وہ سرمایہ کاری کریں. سعودی عرب کے اس وزٹ سے یہ چیز تو بہت اہم ہے، جیسے صافی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ انٹرسٹ، ایک جو اعتماد ہے وہ بہت بڑھ جائے گا دیگر ممالک کا، یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے. دیکھیں آج کل کے جو جیو پولیٹیکل حالات ہیں جس میں دنیا میں بہت بڑے جو ہے ٹینشنز آپ افغانستان کے اندر دیکھ لیں، مڈل ایسٹ کے اندر دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو لیفٹ اینڈ رائٹ آپ کو بہت سارے ایشوز نظر آ رہے ہیں، اس میں پاکستان کا جو رول تھا اس کو بہت عرصے سے انڈرمائن کیا جا رہا تھا. اب اس میں دو چیزیں، ایک تو پاکستان نے ساؤتھ ایشیا کے اندر اپنی جو ایک حیثیت ہے اس کو دوبارہ اجاگر کر دیا ہے، اور جو پاکستان کا ایک بہت بڑا دیرینہ مسئلہ تھا اکنامک انٹیگریشن کا، اس میں ہمارے 3-4 بہت بڑے پروجیکٹس تھے. ایک جس میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا فیز 2 تھا جو کہ سلو ہو چکا تھا، جب میں آپ سے 2-3 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اس میں پچھلی گورنمنٹ نے جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں آئی، اور پھر اس کے بعد SIFC نے بیسکلی دنیا کو ایک میسج دینا تھا کہ باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں سیکیورٹی کی مسائل افغانستان کی وجہ سے، داعش کی وجہ سے، القاعدہ کے دوبارہ ہونے افغانستان کے اندر، لیکن اس کے اوپر ہم نے قابو پا لیا. تو یہ ساری 3-4 چیزیں جو ہے نا ایک اشارہ دے رہی ہیں کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنی پرائیورٹی سیٹ کر لی ہیں کہ ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر بھی اپنے دوست ممالک کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، ہم نے اکنامک انٹیگریشن کے اوپر بھی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ SIFC جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، 4 میجر ایریاز ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان پہ فوکس کرنا ہے اور باقی ایریاز کو بھی کرنا ہے. ہم نے سولر انرجی کے اوپر بھی جانا ہے، گرین ٹرانزیشن کے اوپر بھی جانا ہے، ہم نے اس کے علاوہ مائنز اینڈ منرلز کے اوپر، ایگریکلچر. آپ کی آبادی جو ہے اس وقت دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اس وقت 63% یوتھ بلج جو ہے وہ اور یہ بہت بڑا آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے. اس کی آپ نے ٹریننگ کیسے کرنی ہے، اس کی آپ نے اسکل ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے، پھر اس کو ان لوگوں کو مڈل ایسٹ جن ممالک آپ ذکر کر رہی ہیں اور سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ کے جو منسٹر ہیں، اب ہم نے 3-4 چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنی اور یہ آلریڈی ایجنڈا کے اوپر ہیں کہ ایک بہت بڑی جو ایکسپیٹ کمیونٹی پاکستان کی آلریڈی ہمیں باہر سے ریمیٹنس دے رہی ہے، آپ نے نئے لوگوں کو سکلڈ کر کے مڈل ایسٹرن لیبر کے اندر کرنا ہے. سعودی عربیہ کا ویژن 2040 دیکھ لیں، قطر کا دیکھ لیں، UAE کا دیکھ لیں، عمان کا، بہت سارے ممالک کے اندر اب وہاں پہ آپ کو لیبر انٹینسو انڈسٹریز کے اندر ان لوگوں کو سکلڈ کر کے بھیجنا ہے. اپرچونٹیز تو بہت زیادہ ہیں، اور یہی اس گورنمنٹ کا ویژن ہے، وہ بہت اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس پہ کتنا کام کرتے ہیں. اور یہ ویژن ہے اس گورنمنٹ کا کہ آپ نے اپنی جو ینگر پاپولیشن ہے اس کو سکلڈ کرنا ہے. کن چیزوں میں آپ نے کنسٹرکشن کے اندر کرنا ہے، آپ نے بہت سارے ایشوز، ایگریکلچر کرنا ہے، پلمبنگ ہے، الیکٹریسٹی، بہت ساری. ان میں اگر آپ نے اس چیز کو ٹیپ کر لیا، اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر سے آپ کا جو ریمیٹنس سال کا آ رہا ہے وہ $30 بلین کے قریب آ رہا ہے. اگر آپ اپنی اس یوتھ بلج کو سکلڈ کر کے ان ملکوں کی ان ویژن کے اندر کھپاٹنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ جو 30 بلین ہے یہ 60 بلین ہو سکتا ہے اگلے 3 سے 5 سالوں میں. تو میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ اکنامک ریوائول ریمیٹنس کے اوپر اپنی جو ہیومن ریسورس ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا، اور پھر آپ نے CPEC کا فیز 2 کا ذکر کیا. اس آپ پچھلے 3-4 دنوں کا ذکر کر لیں، سولر انرجی کے اندر $200 ملین کے ایگریمنٹ ہو چکے ہیں آپ کی چائنیز کی جو ریلوے کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ ہواوی کے ساتھ ہوئے ہیں. بہت ساری جو کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں. شیاؤمی آ رہی ہے، ہواوی آ رہی ہے، BYD جو پاکستان میں آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے پاکستانی مارکیٹ اب بالکل سیٹ ہو چکی ہے. اگر ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی رہتی ہے، اللہ کرے کہ اپوزیشن کو بھی جو ہے کوئی تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور اس چیز کا
فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اگلے 3 سے 5 سالوں میں اکنامک سروائیول اور اکنامک ریوائیول، یہ 2 ہمارے ایم ہیں. آپ ہمیشہ اپنے پروگرام میں مساق جو ہے معیشت کا ذکر کر رہی ہیں. میرے خیال اب ٹائم آ چکا ہے کہ مساق معیشت ہو جانا چاہیے. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تو اپنے پچھلے ٹینیور میں بھی بار بار اس حوالے سے بات کرتے رہے، آفر کرتے رہے. جی بالکل، کہ آپ آئیں کہ بیٹھ کے بات کریں تاکہ ملک کو نقصان نہ پہنچے، پالیسیز کا تسلسل آگے بڑھتا رہے. ناہید بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کا ایک ویژن ہے اکنامک ریوائیول کے حوالے سے. ویژن یہ ہے کہ اکنامک ریوائیول اور معاشی استحکام کا امپیکٹ جو ہے وہ عوام کو ریلیف کی صورت میں ملنا چاہیے. خواہ وہ پیٹرولیم کے معاملات ہوں، بجلی کے بلوں میں کمی کے معاملات ہوں. ان میں دیکھیں کہ حالیہ دنوں میں جو کمی آئی ہے، ابھی ریسنٹلی 1 ہفتہ پہلے بجلی کے نرخوں میں کمی کی گئی ہے اور اس کا اثر جو ہے براہ راست عوام پر پڑے گا. اسی طرح پہلے 2 مرتبہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی، بڑا نمایاں اس میں کمی دیکھنے میں آئی ہے. تو یہ اب ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اب عوام کو اٹھنا چاہیے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، مہنگائی کا بوجھ کم ہونا چاہیے اور لوگوں کو معاشی جو ہمارے ایک سلسلہ چل رہا ہے اس میں براہ راست انڈکشن ان کی ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے، ہماری صاحب نے بالکل درست نشاندہی کی کہ ہماری یوتھ جو ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو ہم ہنرمند بنائیں اور ان کو اس قابل کریں کہ وہ خاص طور پر خلیجی ملکوں میں پاکستان کی جو ایک صلاحیت ہے اور ہیومن ریسورس کی صورت میں اس کو پوری طرح سے بارہ اور اگر اس کو ہم ٹرینڈ کر کے بھیجتے ہیں تو آپ کتنا فائدہ اسے اٹھا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کریں، ٹریننگ دیں اور اس قسم کے ادارے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ. اب نیب ٹیک کو ہم وسیع کر رہے ہیں، وہاں پر اس کو نیب ٹیک کو ایک یونیورسٹی میں کنورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح گوادر کا انسٹیٹیوٹ جو ہے پوری طرح سے فعال ہو چکا ہے، وہاں پر بھی ہیومن ریسورس اور ہیومن ڈیولپمنٹ پر بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے ایک شعبے کھل رہے ہیں اور ان کو آگے بڑھنا ہے. پاکستان کو ایک ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں جانا ہے. صرف آئی ٹی کے شعبے میں ہی اگر ہم پاکستانی نوجوانوں کو ہنرمند بنا دیں تو یقیناً پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں اس میں ایک نمایاں بہتری دیکھنے میں آ سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آئی ٹی کے شعبے بھی SIFC کے ذریعے اوپن کیے گئے ہیں اور نوجوانوں کو نئے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اس طرف توجہ دیں. اور دیکھیں $30 بلین یا $17 بلین یا $27 بلین سے ملک نہیں چلا کرتے کہ ہماری ایکسپورٹ. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ اس ایکسپورٹس کو دگنا کیا جائے اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب تک بجلی کے نرخوں میں کمی نہیں ہوگی، معاشی اور سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اس وقت تک نہ سرمایہ کاروں میں اعتماد پیدا ہوگا، نہ ہی لوگ جو ہیں وہ اس سے پوری طرح استفادہ کر سکتے ہیں. اب حکومت جو ہے ان تمام پہلوؤں پر توجہ دے رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، ذرا تھوڑا سا سفارتی تعلقات کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. اس سے پہلے PDM گورنمنٹ سے پہلے کچھ مسائل دیکھنے میں آئے، بلکہ جو سی پیک کے حوالے سے بھی ہمایوں صاحب ذکر کر رہے تھے، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پروجیکٹس میں تعطل رہا، اس میں خاصی ہمیں نظر آئی کہ سستی رہی. اب معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی کوشش کی گئی ہے اس کو بہتر کرنے کی، اور سعودی عرب جیسا ملک ہمارا تاریخی تعلقات ہیں، ہمارا بہت پرانا دوست ہے، ان کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ کوئی اتنے ٹریک پر نہیں رہے. 2 سال میں کوشش تو کیا بالکل جان ماری گئی، اسپیشلی شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم جب PDM کے پہلی حکومت میں رہی. پھر اس کے بیچ میں اگر ہم کریڈٹ نہ دیں جو نگران حکومت ہے، انہوں نے بھی بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی، جیلانی صاحب اور ان کی ٹیم نے بھی سفارتی سطح پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم عسکری قیادت کا ذکر نہ کریں تو وہ زیادتی ہوگی. اسپیشلی مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو دوبارہ ٹریک پہ لانے میں پاکستان کے آرمی کے جو سینئر افسران، اسپیشلی آرمی چیف جو ہے، انہوں نے بہت کلیدی کردار ادا کیا. آپ جانتی ہیں کہ آرمی چیف نے کئی دورے کیے مڈل ایسٹ کے ممالک کے، اس کے بعد فالو اپ میں پھر سیاسی قیادت جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو خارجہ فرنٹ پہ اسحاق ڈار صاحب ٹیم اپ ہوئے ہیں، آپ جانتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بہت طویل مدت گزارا ہے، اپنی زندگی کا بہت ایک بڑا عرصہ وہ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ اور دبئی وغیرہ میں وہ مقیم رہے ہیں، وہاں پہ کاروبار کرتے رہے. وہاں کے جو بااثر اور بارسوخ خاندان ہے، فیملی ہے، ان کے ساتھ ان کے اپنے ذاتی مراسم ہے. شہباز شریف صاحب آپ جانتے ہیں اس دن عربی میں جب انہوں نے خطاب کیا ان کی، یہ بھی دیکھیں یہ ساری چیزیں سفارتکاری کا ایک حصہ ہوتا ہے. جب ہماری اپنی زبان میں، قومی زبان میں کوئی غیر ملکی بات کرتے ہیں تو کتنا اٹریکٹ ہوتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے.
تو یہ ساری چیزیں محنت کر کے ایک جو ہماری سفارتکاری ہے اسپیشلی میڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ اس کو ٹریک پہ لایا گیا ہے. پاکستان کی جغرافیائی اہمیت تو مسلمہ ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو آپ کے ایسٹ ویسٹ کو ملانے کے لیے ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے, اور یہ آج سے نہیں, یہ خطہ صدیوں سے. اگر آپ سلک روٹ کے پرانے اس کو اٹھائے, نقشوں کو اٹھائے, تو اس ریجن کو آپ اس سے باہر نہیں نکال سکتے. ابھی آپ شی جی پنگ کے ویژن کو دیکھیں, سی پیک کا انہوں نے یہ فلیگ شپ پروجیکٹ تو وہ اپنے کسی اور ملک کے ساتھ بھی کر سکتے تھے, کہیں اور پہ بھی یہ فلیگ شپ پروجیکٹ وہ شروع کر سکتے تھے. ان کو پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کا اندازہ ہے. سعودی عرب کا اتنا بڑا وفد جو پاکستان میں اس وقت موجود ہے, وہ خود جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی اور پاکستان کی سفارتی اہمیت کس قدر ہے. اور پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسے دوست ملے ہیں, سعودی عرب اور چین جیسے ممالک ملے, ترکی جیسے ممالک ملے ہیں. ہمارے پڑوس میں ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. ابھی ایرانی صدر تشریف لا رہے ہیں حالیہ دنوں میں. اتنے بڑے تنازع جو اس وقت بنا ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ میں, اس کے باوجود ان کا انتخاب اگر پاکستان کا بنتا ہے تو یہ آپ کی سفارتی کامیابی ہے. یہ چیزیں جو ہے کہ اس وقت آپ کا دشمن جو ہے, جو ہمارے پڑوس میں ہے, انڈیا کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے, یہاں سے سرمایہ کاروں کو بگایا جائے, یہاں کی سوسائٹی میں وہ بدزنی پھیلائے. لیکن اس کے باوجود آپ کے ہاں اگر بڑے ممالک اٹریکٹ ہوتے ہیں, اس آئی ایف سی میں آپ کے پاس قطر آ رہا ہے, آپ کے پاس سعودی عرب آ رہا ہے, آپ کے پاس عمان آ رہا ہے, کویت آ رہا ہے, آپ کے پاس مغربی ممالک آ رہے ہیں, آپ کے پاس امریکہ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے, تو یہ آپ کی سفارتی کامیابی ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو مدتوں تک ہندوستان کے ساتھ جن ممالک کے اچھے تعلقات تھے, روس سعودی عرب سے دور ہوتا جا رہا ہے, آپ کے قریب آ رہا ہے. چین ہمارا جو ہے ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, وہ آلریڈی آپ کے ساتھ ہر مرحلے پہ ہیں. داسو اور بشام جیسے واقعات کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہر لمحے موجود ہوں گے. اور اب یہ سعودی وفد کا آنا اور ان کی جو سرمایہ کاری کے جو ارادے ہیں, یہ پاکستان کی معیشت کے لیے نیک شگون ہے. لیکن میں صرف ہمایون صاحب کی اس بات کو دہراؤں گا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری سیاسی اور ہماری سیکیورٹی استحکام کے معاملات اور استحکام بہت ضروری ہے. اس کے لیے یقیناً اس میں ایڈ کر دوں کہ ایک مہینہ پہلے یا فروری کے اینڈ پہ جو ہمارے ایئر چیف ہیں, ان کو سعودیہ کے اندر جو ہے ہائیسٹ ایوارڈ بھی کیا گیا پاکستان سعودی عرب گورنمنٹ کی طرف, کنگ عبدالعزیز بیج آف آنر آف ایکسلنس جو ہے. تو یہ بھی بتاتا ہے کہ ہماری عسکری قیادت, آرمی, ایئر فورس اور نیوی, ان کے کتنے قریبی تعلقات ہیں سعودی حکومت کے ساتھ. بالکل. اچھا ہمایوں صاحب, جو ہم سعودی عرب کے وزیر دفاع پاکستان آئے اور چیف گیسٹ رہے اور پاکستان کو یہ اعزاز بخشا, پھر پاکستان نے بھی ان کو اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا. تو یہ قربت کی آپ نشانی ہے نا. بالکل, یہ کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا جو طے کرتے ہیں. ہمایوں صاحب, یہ جو اسٹریٹجک ہم اپنی اہمیت کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب ہم نے اپنے ویژن میں تبدیلی کی ہے, اب ہمیں خود اپنی اہمیت کا احساس ہونے لگا ہے؟ اس چیز کا احساس شاید نہیں تھا پہلے, لیکن ہمارا ملک کتنا اہم ہے, اب اس کے حوالے سے ہمارا ویژن تبدیل ہوا ہے. ہم ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, ہم ایڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ کریں, پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں, ہماری پبلک کو اس کا فائدہ ہو, اوورآل ہمارا ملک اوپر جائے. دیکھیں اس کی تو ابھی رشید صاحب نے بڑی سیر حاصل اس کے اوپر بتایا, اور حافظ صاحب نے بھی ذکر کیا. اس وقت ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں, وزیر جو انویسٹمنٹ کے وزیر ہیں ہمارے, سرمایہ کاری کے وزیر, نہیں سر, جو امریکہ میں ہیں, اچھا وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب اس وقت امریکہ میں ہیں. سعودی فارن منسٹر اور 4 بڑے ان کے منسٹر اس وقت پاکستان میں ہیں. چینی سفیر کا پاکستان کے اندر کل جو آرٹیکل جس کا بھی رشید صاحب نے ذکر کیا اور میں نے بھی کیا, اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر اس سے پہلے رمضان میں سعودی عرب میں تھے اور پھر ان کی ملاقات ہوئی. ورلڈ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل جو یہاں پہ آئے, وزیر اعظم کا اس وقت اگلے چند دنوں کے بعد جو ہے چین کا وزٹ کرنا. اب آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو دیکھیں تو اس وقت ہم اس چیز کے اوپر کمپلیٹلی عمل پیرا ہیں کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں. تمام ممالک کے ساتھ, دوست ممالک کے ساتھ ایکوالٹی کے اوپر بات کرنے کی کر رہے ہیں. ٹریڈ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہم نے آپ کو بتا دی ہیں. آپ نے جو ہے ٹورزم کا ذکر کیا اور 4-5 ایریاز کا حافظ صاحب نے بھی ذکر کیا.
تو یہ پاکستان کی جو اکنامک ریوائول کی جو پالیسی تھی اس کی سیٹ ہو چکی ہے ٹون. اب ہم سیکنڈ فیز سی پیک کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ افغانستان کے اندر ابھی ہمارے کامرس کے جو وزیر گئے, سیکرٹری گئے, ان کی گفتگو ہوئی. پھر کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہمارے بہت سارے ممالک کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے ایک پورا گیمبٹ آف, اگر آپ ریلیشن شپ کا دیکھیں تو پاکستان نے اپنی اہمیت جو ہے دنیا کے سامنے اجاگر کر دی. ایران کے جو صدر ہیں ان کا ایکسپیکٹڈ ہے وزٹ اس مہینے کے اینڈ پہ. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ پاکستان خطے کے اندر چاہتے ہیں, ہم امن کی بات کر رہے ہیں, ہم ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, ہم کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ بڑی کمپنیز یہاں پہ آئیں. اور وہ نہ صرف اس کا اثر پاکستان پہ ہوگا بلکہ پورے خطے کی جو انٹیگریشن ہے اس پالیسی کے اوپر عمل پیرا. اور ہم بائی دی وے انڈیا کا رشید صاحب نے ذکر کیا, ہم ان کے ساتھ بھی ایکوالٹی کے اوپر اور ایک بھائی چارے کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں اگر پرائم منسٹر مودی یا ان کی سرکار اس کے اوپر ہے. لیکن ان کی طرف سے پالیسیز ہمیں کوئی اتنی خیر خواہ نظر نہیں آ رہی. لیکن نن دی لیس, لیکن فی الحال تو ہمیں ویسے بھی نظر نہیں آئیں گے الیکشن. جی الیکشن آ رہے ہیں تو جو ہے نا تب تو بالکل ہی آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. جی بالکل, ابھی تو بھول جائیں. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. حافظ طاہر خلیل صاحب, رشید صافی صاحب اور ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. سعودی عرب کا جو ہائی لیول کا ڈیلیگیشن اس وقت پاکستان میں موجود ہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے بہت ساری اچھی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں, اور یہ ایک بڑی اچھی خبر اس لیے بھی ہے کہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے اس کا تسلسل دیکھنے میں آ رہا ہے. اور جو باقی ممالک پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں پھر اعتماد جو ہے وہ بڑھتا ہے جب ایک بڑا ملک آ کر پاکستان میں اتنی بڑے لیول کی انویسٹمنٹ کرتا ہے. بہرحال اس حوالے سے جو خبریں آتی رہیں گی, کل بھی ہم اس پہ بات کریں گے. جن پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے, جو ساری ملاقاتیں ہوں گی کل شیئر کریں گے ہم آپ سے. فی الوقت اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.